गुड इवनिंग व्यूअर्स। ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो हर रोज़ की तरह आज भी दो न्यूज़ हेडलाइंस पे बात करेंगे। तो एक आज की हेडलाइन है एक अखबार की, पाक प्रोपेगेंडा पंक्चर्ड, डेलीगेट्स फ्रॉम 27 कंट्रीज श्रीनगर G20 समिट। दूसरी आज की हेडलाइन बनाई गई है, ये हमारी जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट जो जिस चीज़ का जवाब देना मुश्किल हो वहाँ LG साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के नाम की खबर लगवाते हैं, तो बाकी क्रेडिट लेने में वो अपना नाम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये खबर है जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के रेफरेंस में, इलीगैलिटीज़ इन अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अपॉइंटमेंट्स सिंस 2010, गवर्नमेंट टेक्स सीरियस नोट, सीक्स लिस्ट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स विद इन 1 मंथ। ये दो हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। तो जहाँ तक पहली हेडलाइन की बात हम करें तो इसमें हमें सबको ये मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल हम दिल से मानते हैं कि इट इज़ गुड दैट पाक प्रोपेगेंडा हैज़ बिन पंक्चर्ड। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है उसकी आजकल वो कमज़ोर पड़ा है या उसकी हवा निकल गई है, जैसे खबर में बताया गया है। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो इसी तरह अगर 27 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स G20 समिट में कश्मीर में आए हैं, ये भी मुबारक की बात है, खुशी की बात है। लेकिन इस पे एक सवाल है, हम ये सवाल करते हैं कि क्या यही अचीवमेंट्स काफ़ी हैं हमारे मसलों के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके लिए ये दो चीज़ें क्या सफिशेंट हैं? एक सवाल है। तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, सच को माना, सच्चाई को इग्नोर करके किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। हमें ये मानना पड़ेगा कि 1947 के बाद J&K में, जम्मू कश्मीर में कई फेवरेबल फैक्टर्स के बावजूद, फैक्टर्स रहे, कई फेवरेबल सिचुएशंस रहीं बड़े लंबे टाइम के लिए। वो वक्त जो था वो एक लंबा टाइम गुज़र गया। उसके गुज़रने के साथ साथ उस अच्छे वक्त में जो हमारे भारत सरकार में बैठे जो लोग, जो सरकारें चलाने वाले लोग, जो अचीव कर सकते थे, जो गुडविल अचीव कर सकते थे, जो एक पायदारी, एक स्टेबिलिटी अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर सके, इसको मानना पड़ेगा। बजाय इसके, डिस्पाइट स्पेंडिंग ह्यूज फंड्स, बेशुमार पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में खर्च किया, लेकिन पॉलिटिकल मिस्टेक्स, पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस, कांग्रेस ज़्यादा देर रही, कांग्रेस करती रही, और कांग्रेस का साथ देने में ये भाजपा जो आज नेहरू के नुक्स निकालती है, शेख अब्दुल्ला के नुक्स निकालती है, ये मेन अपोनेंट यही रहे, और ये हर पॉलिसी में कांग्रेस का साथ देने वाले यही लोग थे। तो आज हम इतना वक्त गुजारने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, इतनी मुसीबत झेलने के बाद, आज फिर हमें सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स पर, उनके विज़िट पर रिलाई करना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक मायूस करने वाली बात भी
کہی جا سکتی ہے۔ تو اس میں فردر ہم کہیں گے کہ یہ جو سو کالڈ نیشنلسٹ جو ہمارے واجپئی ہیں، واجپئی راجنیتا، یہ سو کالڈ نیشنلسٹ بھی بنتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے پکے دیش بھکت بنتے ہیں، اور چانکیہ کے فالوور بھی بنتے ہیں، اپنے ساتھ بڑے بڑے یہ ٹائٹل جوڑ کے اپنا رتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے جو پاسٹ کی مسٹیکس کو ریلائز کرنے کے بجائے جو آج کی ماڈرن تھیوری ہے، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو سائنٹیفک نیڈ ہے، جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں، ان پر کام کرنے کے بجائے انہوں نے کیا چنا، انہوں نے بلیو پرنٹ چنا اپنے RSS کے گاڈ فادرز کا۔ تو یہ ان کا عقل کا جنازہ نکلا ہوا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ان گاڈ فادرز کا یہ بلیو پرنٹ چنا، کس لیے؟ جموں کشمیر جیسے ایشو پر جو سالوں سال سے جو چوکڈ کنفیوژن تھے، جام ہوئے، کئی قسم کی کنفیوژن والی سچویشنز کو کھولنے کے لیے یہ اس گاڈ فادرز کے بلیو پرنٹ پر لائک کرنے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بجائے آج کی سچویشن کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنے کے۔ تو کسی نے سچ کہا ہے، گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، بھگوان اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک آنیسٹ کنسنسس بنایا جائے، کن میں جو پیٹریاٹ اور کمپیٹنٹ انڈین پولیٹیشنس ہیں۔ انڈیا میں اچھے لوگوں کی، کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، صرف اچھے لوگوں کی اور کمپیٹنٹ لوگوں تک رسائی کرنے کے لیے ایفرٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کو عزت دینی پڑتی ہے، ان کے پاس ایک ریکویسٹ والے لہجے میں جانا پڑتا ہے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو آج کیا جو سٹائل آف گورننس ہے یا پالیٹکس ہے، وہ ایک دوست جمانے والا بن چکا ہے، جس میں کمپیٹنٹ آدمی کی اور یہ جو آنیسٹ آدمی کی جگہ اکثر دیکھی نہیں جاتی، ان کی حاشیے پر دھکیلا جاتا ہے ان کو۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرایا جائے پیٹریاٹ اور کمپیٹنٹ انڈین پولیٹیشنز، اس میں انکلوڈ کیا جائے جموں کشمیر میں بھی ویژنری لوگوں کی کمی نہیں ہے، جموں کشمیر کے جو ویژنری لوگ ہیں ان کو شامل کر کے آج بھی ایک سنسیئر ایفرٹس اگر اس میں لگائے جائیں، اپنے ہوم فرنٹ پر کام کیا جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم نے جو ہمارے فرینڈلی ریلیشن ہے فارن نیشنز کے ساتھ، جو ان کی کوآپریشن بھی اس میں لی جا سکتی ہے، تو ہم ایک اچھی کوشش کر کے اپنے بل بوتے پر، اپنے پیروں پر اپنے مسئلے خود نپٹانے کی کوشش کریں گے تو کامیابی یقیناً ہمیں ملے گی، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ دوسری ہیڈ لائن جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس میں یہ ہے اللیگیلٹیز ان الاٹمنٹ آف کانٹریکٹس اپائنٹمنٹ سنس 2010 گورنمنٹ ٹیک سیریس نوٹ سیکس لسٹ فرام آل ڈپارٹمنٹس ود ان 1 month۔ تو یہ ہمارے جموں کشمیر UT گورنمنٹ منوج سنہا صاحب کی رجیم یہ مانگ رہی ہے اپنے نوکرشاہی سے، جو بیوروکریٹس ہیں ان سے 2010 سے لے کے 2023 تک 13-14 سال کا کیا کھاتا مانگ رہی ہے کہ جو کانٹریکٹ ٹھیکے غلط اللیگل الاٹمنٹ جو اپائنٹمنٹس ہوئیں بیک ڈور، ان کی جو ہے لسٹ جو ہے وہ سب ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے کہا کہیں مانگی ہوگی، کسی نے آج تک دی نہیں،
اب ایک نئی تھریٹ دی گئی ہے ان کو کہ ود ان 1 month وہ لسٹیں پرووائڈ کری جائیں۔ اب ساتھیوں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واجپئی اور ہمارے ایل جی منوج سنہا صاحب کا جو گورننس سسٹم ہے یہ کس حد تک یہاں پنکچر ہے۔ یہ پاکستان کے پنکچر ہونے کی بات تو وہ تو اپنے وزن سے ہی پنکچر ہوا پڑتا ہے۔ پاکستان کو آج باہر کسی نے پنکچر نہیں کیا۔ پاکستان اپنے حالات سے، اپنے جو ملٹری کے جنرل ہیں، جو دوسرے وہاں کے سیاستدان ہیں، ان کی چوریوں ڈکیتیوں کا ان کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو وہ تو بھگت رہا ہے، وہ اس وقت ہمیں سوٹ کرتا ہے، وہ پولیٹیکلی ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے، وہ ایک بات ہے۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں واجپئیوں سے، منوج سنہا صاحب سے، یہاں 13 سال کا حساب اپنے بیوروکریٹ سے مانگ رہے ہیں انلیگل کنٹریکٹس دینے کا اور اس کا بیک ڈور اپوائنٹمنٹس کا۔ تو یہ 13 سال میں 9 سال تو چلو پیچھے والے چوروں کے ہو گئے، 4 سال تو آپ کے بھی ہیں اس میں جو آج ٹل ڈیٹ مانگا گیا ہے۔ تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ دکھاتا ہے کہ اتنے اگر سرکار چلانے والے صحیح معنوں میں آنیسٹ لوگ ہوتے تو بیوروکریٹس کی کیا جرت ہے کہ وہ ایک رولر کے انسٹرکشن پر یہ رپورٹ پیش نہ کریں یا اندر کی جو کنڈکٹ ہے، جو ورکنگ ہے، اس کا ڈیٹا نہ سرکار کے آگے سامنے رکھیں کہ ان کی کیا جرت ہے۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں ایک طرف جموں کشمیر جیسی اسٹیٹ پہ ہم اس کے 2 ٹکڑے کر کے بیٹھ گئے، ہم نے اس کا اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا، ہم نے اس کو یو ٹی بنا دیا، ہم نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا، ہم اس کے بیوروکریٹس کو کھلی چھوٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سرکار کے مانگنے پر 12 13 سال ایک ضروری ڈاٹا ہی نہ سپلائی کریں۔ تو یہ اپنے آپ میں کیا دکھاتا ہے کہ حالات ہمارے بھی پنکچر سے کم نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی ہوم فرنٹ پہ پنکچر سچویشن نہ سنبھال کے ہمارے ایل جی، ہمارے واجپئی یہ G20 سمٹ کی آڑ کے پیچھے اپنی واہواہی بٹورنے کی کوشش کریں، یہ سراسر ناجائز ہوگا۔ اس ناجائز پن سے ان کو رکنا چاہیے۔ یہ اور مزید اپنا جو بدا مذاق دنیا میں نہ بنائیں۔ ان سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ اس پر جموں کشمیر پر رحم کھائیں، اس دیش پر رحم کھائیں۔ اس قسم کی مسلیڈنگ اس قسم کا مسلیڈنگ پراپوگنڈا کر کے یا اس قسم کی سچویشن اندر ڈیولپ کر کے یہ نہ جموں کشمیر کا کوئی سنوار رہے ہیں، نہ اس خوبصورت بھارت کا کوئی سنواریں گے۔ جو سارے آنے والا اگلا سال الیکشن کا ہے، امید ہے بھارت کے لوگ، جموں کشمیر کے لوگ ایک آنے والے الیکشن سال میں ایک اچھا فیصلہ کریں گے اور اس قسم کے جو پنکچر سچویشن کھڑی کرنے والے لوگوں سے نجات حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔